रनम की आंख सुबह अलार्म की आवाज से खुली। अलार्म बंद करके वो बेड से उठते हुए आईने के सामने खड़े होकर अपने वजूद को देखने लगी। उसके हाथों और बाजुओं पर काशान की उंगलियों के निशानात अभी तक मौजूद थे। बेसाख्ता उसने अपने निचले कटे हुए होंठ पर उंगली फेरी। रात उसका शौहर किस बुरे तरीके से उसकी जात को रोन चुका था। रात वाला मंजर याद करके रनम की आंखें भीगी। होठों पर से वो अपनी उंगली को गर्दन तक और फिर उसके बाद सीने तक लाई, जहां पर जा बजा उसके शौहर की हैवानियत और जुनूनियत के निशानात मौजूद थे। गर्दन मोड़कर उसने सोए हुए काशान पर अफसोस भरी नजर डाली, जो इसकी जात पर फजता का जश्न मनाकर गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था। शादी के बाद आज 11वें दिन उसके मोहब्बत करने वाले शौहर ने उसे अर्श पर से अचानक जमीन पर ला पटका था। कल रात अपना गुस्सा ठंडे होने के बाद उठी ने रिनम को वार्डरोब से कमीज निकाल कर दी, जो रिनम ने खामोशी से पहन ली। उसके बाद काशान दूसरी तरफ पीट करके सो गया। रिनम दोबारा कल रात वाला मंजर सोचकर गहरी सांस लेकर वॉशरूम गई। वापस आने के बाद उसने देखा काशान अभी तक सो रहा था। आज उसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना थी, मगर रिनम को इस वक्त काशान को उठाने या मुखातिब करने का दिल नहीं चाह रहा था। अलार्म सेट करके उसे साइड टेबल पर रखकर वो किचन में नाश्ता बनाने की गर्ज से चली आई। नाश्ता ट्रे में सेट करके वो टेबल पर आई, तब तक काशान ड्रेसअप होकर टेबल पर आ चुका था। काशान ने फ्रेश मूड के साथ स्माइल देकर रिनम को देखा, मगर रिनम ने उसे देखे बिना केटल से कप में चाय निकालकर काशान के सामने रखी। काशान चेयर पर बैठा, रिनम उसके पास खड़ी ट्रे से बाकी चीजें निकाल रही थी। तुम नाश्ता नहीं करोगी? मेज पर सिर्फ अपना नाश्ता देखकर काशान ने रिनम का हाथ थाम कर उसे मुखातिब किया। इस वक्त इसके लहजे में कल रात वाला गुस्सा कहीं मौजूद नहीं था। मूड नहीं हो रहा मेरा, वो ऑमलेट की प्लेट काशान के सामने रखते हुए कहने लगी। काशान ने उसका हाथ छोड़ा तो रिनम ब्रेड पर बटर लगाने लगी। काशान ने दोबारा उसे देखा, वो अपने काम में मसरूफ नजर आई। काशान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मूड ठीक करो यार अपना, अब जो हो गया सो हो गया। वो एक हाथ उसकी कमर में डाले दूसरे हाथ से चेहरा थामते हुए बोला, जो हो गया सो हो गया मतलब? काशान, मैं आपकी बीवी हूँ। रिनम को काशान के इस तरह बोलने पर और ज्यादा दुख हुआ। मतलब ये उसकी नज़र में एक मामूली सी बात थी। रिनम ने काशान को एहसास दिलाते हुए अपना उससे रिश्ता बताया। रिनम, यही तो, तुम बीवी हो मेरी। मैं उन मर्दों में से नहीं जो घर में बीवी के होते हुए अपना मुंह घर से बाहर इधर उधर मारूं। काशान उसको देखता हुआ संजीदगी से अपनी बात समझाने लगा। फिर भी आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। कल रात को आपने कितने बुरे तरीके से। काशान का सीरियस मूड देखकर वो इतना ही बोल पाई। बात मुकम्मल किए बगैर ही उसके होंठ लर्जे। तुमने खुद कल रात को क्या किया? मेरे हाथ पीछे हटाए, मुझे खुद से दूर किया, मुझे मना किया। काशान ने अभी भी संजीदगी से बोला। उसकी नज़र रिनम के होंठ और गर्दन के निशानात पर पड़ी, जो कल रात उसके साथ होने वाली ज़बरदस्ती को बयान कर रहे थे। सही है, मैंने ज़िंदगी का एक हिस्सा जेल में गुजारा है, मगर मेरा मयार फिर भी इतना गिरा हुआ नहीं कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी कॉल गर्ल के पास जाऊं या अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए किसी को घर लेकर आऊं। रिनम, मैंने तुमसे जायज़ बंधन बांधा है। मुझे अब जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। वो रिनम की आंखों में अपने लिए नाराज़गी देखकर बोला, ठीक है काशान, मगर प्लीज़ आप कभी भी मेरे साथ कल रात वाला सलूक मत करिएगा। रिनम को बोलते हुए रोना आने लगा। तो फिर तुम भी आगे से मुझे मना मत करना। गुस्सा आ गया था मुझे कल रात, जब तुमने हाथ मेरा पीछे किया। अब यूँ रोकर मुझे गिल्टी फील कराने की ज़रूरत नहीं है। जाओ शाबाश, अपने लिए भी नाश्ता लेकर आओ। मैं अकेले नाश्ता नहीं करूँगा। काशान नर्म लहजे में बोलने लगा। रिनम अपने आंसू साफ करके उठी और किचन से अपना नाश्ता लेकर आ गई। इन दोनों ने नाश्ता किया। काशान ऑफिस जाने लगा, तब रिनम उसे छोड़ने दरवाजे तक आई। इस्माइल दो मुझे देखकर, वरना ऑफिस में सारा दिन मुझे तुम्हारी रोती हुई शक्ल याद आएगी। काशान ने रिनम को देखकर कहा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। डॉल हो तुम मेरी, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। रिनम के इस्माइल देने पर काशान ने उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, दरवाज़ा सही से लॉक करो और जाकर रेस्ट करो। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा, फिर हम तुम्हारी तरफ चलेंगे। काशान प्यार से उसके गाल थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। रिनम दरवाज़ा लॉक करके वापस आई, बर्तन टेबल से उठाकर किचन में रखे और अपने बेडरूम में आकर बेड पर लेट गई। काशान गिल्ट थे, मगर एक दफ़ा भी उन्होंने अपने रवैये की माफ़ी नहीं मांगी। क्या वाकई सिर्फ गलती मेरी थी? मुझे इस तरह उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। वो अपने हाथों के निशानात पर उंगलियां फेरते हुए सोचने लगी। फिर सर झटक कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। ऐसा करो, आज ब्लैक ड्रेस पहन लो। सीरत वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी, तभी सुबान रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसके पीछे आया।
سیرت نے خاموشی سے ایک نظر اس کو دیکھا اور آج کے دن کے لیے پنک کلر کا ڈریس نکال کر وارڈروب کا دروازہ بند کیا۔ اس کی اس حرکت پر سبحان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویسے تم پنک کلر کے ڈریس میں پوری پنکی لگو گی۔ سبحان وارڈروب کے ساتھ اس کو لگا کر اس کا راستہ بند کرتا ہوا بولا، ہو گئی کامیڈی، اب مجھے پریس کرنے دو۔ سیرت بغیر ہنسے اس کو دیکھ کر کہنے لگی، کامیڈی تو ہو گئی مگر ابھی اپنی بیوی کو منانا تو باقی ہے۔ سبحان نے بولتے کے ساتھ ہی اپنا چہرہ قریب کر کے سیرت کی گال پر آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھے۔ اب تمہاری باری۔ وہ پیار بھری نظروں سے سیرت کو مسکرا کر دیکھتا ہوا بولا کہ سیرت ابھی بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سبحان کے بولنے پر سیرت اس کے گال کے قریب اپنے ہونٹ لائی، جس پر سبحان نے اسمائل دی، مگر جب ہلکی سی چپت اس کے گال پر سیرت نے نرم انگلیوں سے رسید کی تو وہ سیرت کو گھولنے لگا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، سبحان نے افسوس سے کہتے ہوئے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہوئے، سیرت ابھی بھی سنجیدگی سے اس کو بولی۔ تلافی بھی تو کر رہا ہوں نا۔ سبحان نے دوبارہ اس کے دوسرے گال کو آہستہ سے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ویسے ہی سیرت نے دوبارہ سبحان کے دوسرے گال پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ اوئے اب ہاتھ نہیں لگانا، اب لگایا نا پھر دیکھنا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ سبحان نے گور کر سیرت کو ڈرانا چاہا، تم نے سیرت کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے سبحان احمد۔ سیرت نے بڑے بڑوں کو سیدھا کیا ہے۔ سیرت اس سے پہلے مکہ اس کی پیٹھ میں جھڑتی، سبحان نے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ پیچھے کی طرف موڑا۔ نہیں میری جان، تم نے سبحان احمد کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے، اب دیکھنا تمہارا سو بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سبحان نے اس کا نازک وجود اپنے کندھے پر ڈال کر اس کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ پیچھے ہٹو سو بھی، ورنہ تم بہت پچھتانے والے ہو۔ سیرت اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑاتی ہوئی اسے دھمکانے لگی۔ میں پچھتانے کے لیے تیار ہوں مگر اپنی سستی اتارنے کے بعد۔ وہ اسے دوبارہ کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی پر اتر آیا اور کافی دیر تک اپنی چلائی۔ میری چائے میں چینی کم ڈالنا، آج کچھ زیادہ ہی میٹھا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سبحان بیڈ سے اٹھ کر سیرت کا سرخ چہرہ دیکھ کر آنکھ مارتا ہوا بولا، اب قریب آ کر دکھانا، میں تمہاری سستی اچھے طریقے سے اتاروں گی۔ سیرت اپنا جوڑا باندھ کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سبحان سے کہنے لگی، اگر مجھے چیلنج کر رہی ہو تو آج رات دروازہ لاک کر کے مت سونا۔ وہ سیرت کو دیکھتا ہوا مسکرا کر اس کے روم سے باہر نکل گیا۔ رنم آج میکے جانے کے لیے ریڈ کلر کا ڈریس سلیکٹ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس ڈریس کا گلا کالر شیپ میں بنا ہوا تھا جو اوپر تک بند تھا اور اس کی سلیوز لانگ تھی۔ اس طرح اس کے ہاتھ اور گردن کے نشانات بآسانی چھپ گئے تھے۔ جیولری کے نام پر اس نے کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے ہوئے تھے، جبکہ ڈائمنڈ کی ننھی سی نوز پن مما وقت شادی کے بعد اس کی ناک میں ڈلی رہتی۔ سرخ لپسٹک لگا کر اس نے اپنے بال کھول لیے۔ اب آئینے میں کھڑی وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ کاشان بیڈ پر لیٹ کر اس کی تیاری کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ اوور لگ رہا ہے کیا؟ رنم نے پیچھے بیڈ پر لیٹے ہوئے کاشان کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ آئینہ تمہیں صحیح نہیں بتا پائے گا کہ تم کیسی لگ رہی ہو، میری آنکھوں میں جھانک لیا کرو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اور رنم کے پاس آ کر اسے باہوں میں لیتا ہوا بولا، آپ کو میں کب کب اچھی لگتی ہوں کاشان؟ رنم نے کاشان کے سینے پر اپنا سر ٹکانے کے ساتھ اس کے دل پر اپنی انگلی سے اپنے نام کا پہلا ورڈ لکھتے ہوئے پوچھا، تم میرے دل کو نہ ہی کبھی بری لگی ہو اور نہ ہی کبھی لگ سکتی ہو۔ میرے دل پر تمہارے نام کا پہلا حرف نہیں بلکہ پورا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے سینے پر سے اس کی انگلی اٹھا کر چومتا ہوا بولا، جب آپ کو مجھ پر غصہ آتا ہے تب، کیا میں آپ کو تب اچھی لگتی ہوں؟ رنم نے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، غصہ آنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ جس کو ہم محبت کریں وہ ہمیں برا لگنے لگے۔ اوروں کے ساتھ شاید ایسا ہوتا ہوگا مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تم تب بھی اچھی لگتی ہو۔ کاشان اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ تھام کر کہنے لگا۔ اس پر رنم ہلکا سا مسکرا دی۔ کاشان رنم کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ رنم کاشان کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں جب تم پر غصہ کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں کہ برا، لیکن اگر تمہیں برا بھی لگوں تو بے شک مجھ سے ناراض ہو جانا، مجھ پر غصہ کر لینا، مگر پلیز کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ کاشان رنم کی آنکھوں میں جاگ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، عورت کی محبت کو آپ نے کیا سمجھا ہے کاشان؟ وہ جسے ایک بار اپنے دل میں بسا لے اس سے نفرت نہیں کر سکتی، اور محبت تو میں نے بھی آپ سے کی ہے۔ رنم کے اقرار پر کاشان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے اور پیچھے ہوا۔ سب کے گفٹ رکھ لیے تم نے؟ اب وہ ڈریسر کے آگے کھڑا ہو کر ہیئر برش سے اپنے بال بناتے ہوئے رنم سے پوچھ رہا تھا۔ دبئی سے ان دونوں نے تھوڑی بہت سب کے لیے شاپنگ کی تھی۔ جی وہ تو میں نے شام میں ہی رکھ لیے تھے۔
رینم اسے تیار دیکھ کر روم سے نکلنے لگی، تبھی کاشان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ایک بات، کوئی بھی ہم دونوں کو یا پھر تمہیں آج رکنے کے لیے بولے گا تو تم میری طرف دیکھے بغیر رکنے سے منع کر دو گی، انڈرسٹینڈ؟ کاشان رینم کا بازو پکڑے اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ کاشان، میں شادی کے بعد کہاں اب تک ماما بابا کے گھر رکی ہوں؟ رینم کا پورا ارادہ تھا کہ وہ آج اپنے گھر پر رکے، اس لیے آہستہ سے بولی، میری جان، 20 سال سے تم اپنے ماما بابا کے گھر پر ہی تھی۔ میرے خیال میں 20 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ کاشان نے مسکراتے ہوئے رینم سے کہا۔ رینم کا بازو ابھی بھی کاشان کے ہاتھ میں تھا، پر کاشان، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ رینم نے کاشان کا اچھا موڈ دیکھ کر دوبارہ بولنا چاہا۔ رینم، اب بحث نہیں۔ کاشان کے لہجے میں ابھی بھی نرمی تھی، مگر اس کے ہاتھ کی سختی نے رینم کو آگے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ جی، رینم اتنا ہی بول سکی اور کاشان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ بٹ سارے دروازے کھڑکیاں چیک کر کے باہر آ جاؤ۔ کاشان اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے اس کا گال چھوتا ہوا گفٹ والا شاپر لے کر باہر نکل گیا۔ صبح کی طرح رینم کا دل ایک دفعہ پھر اداس ہونے لگا، مگر اسے ابھی اپنی فیملی سے ملنا تھا، خوش ہو کر، تاکہ وہ سب اس کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ واہ بھائی آنٹی، یہ کوفتے تو یقیناً آپ نے بنائے ہوں گے، کاشان نے کھانے کی میز پر یسرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ کوفتے میری پیاری سی بڑی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنائے ہیں، یسرا نے مسکرا کر سیرت کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کاشان نے ابرو اچکا کر سیرت کو دیکھا۔ لوگ تو بھائی بڑے ویلیو شیلیو دینے لگ گئے ہیں اب، مجھے نہیں پتا تھا بہنوئی بن کر ہم اتنے علم ہو جائیں گے۔ کاشان نے ہمیشہ کی طرح سیرت کو چھیڑتے ہوئے کہا، زیادہ عرش پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے آ جاؤ ذرا، شادی کے بعد پہلی دفعہ تم دونوں گھر آئے ہو، ابھی میں نے تم دونوں کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے۔ رینم، تمہیں چاؤمن پسند ہے نا؟ سیرت نے کاشان کو ٹکا سا جواب دے کر چاؤمن کا بال رینم کی طرف بڑھایا، جو اس نے تھینک یو کہہ کر تھام لیا۔ اور میرے لیے کیا بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے؟ سیرت کے برابر میں بیٹھے سبحان نے بالکل آہستہ سے سیرت کے کان میں پوچھا۔ تو سیرت نے مرچوں کا سالن بھرا ہوا بال سبحان کو تھما دیا۔ آج میٹھا زیادہ ہو گیا تھا، اب اسی سے کام چلاؤ، سیرت نے سبحان کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر سبحان نے افسوس بھری نظر سیرت پر ڈالی، وہیں ان کے سامنے بیٹھے کاشان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ مرچ تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، کاشان نے مرچوں کے سالن کو دیکھ کر سیرت سے کہا۔ کاشان کی بات سن کر سبحان نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ کیا مطلب بیٹا؟ یسرا نے کاشان کو دیکھ کر پوچھا۔ سب کے ساتھ رینم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی، میرا کہنے کا مطلب ہے کھانے میں نمک مرچ بالکل پرفیکٹ ہے، کوفتے بہت ٹیسٹی بنائے ہیں سیرت نے، اور جب لڑکی کے ہاتھ میں ذائقہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ میز کے نیچے سے سبحان کا کاشان کو پاؤں مارنا بھی کام نہیں آیا، اور سبحان کی آنکھوں کی طرف وہ پہلے سے ہی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کاشان نے سوچا سبحان تو اپنے منہ سے کچھ بولے گا نہیں، کیوں نہ میں ان دونوں کی نیا پار لگا دوں، اس لیے وہ یسرا کی طرف دیکھ کر بولا، ویسے تو تمہارے انکل اور میرا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، مگر باہر سے اچھا رشتہ آیا ہے سیرت کے لیے۔ یسرا نے ایک نظر سبحان کو غور سے دیکھ کر کاشان کی طرف رک کر کے اسے بتایا۔ یسرا کے بولنے کی دیر تھی، زوردار قسم کا پھندا سبحان کو لگا، جس کی وجہ سے وہ زور سے کھانسنے لگا۔ رینم نے جلدی سے پانی کا بھرا گلاس سبحان کی طرف بڑھایا۔ سب اس وقت سبحان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کاشان کو سبحان کا پھندا لگنا تو سمجھ میں آیا، مگر اس وقت اسے سیرت کی پراسرار مسکراہٹ کچھ عجیب سی لگی۔ رینم کو گھر کے کام کی عادت نہیں تھی، کھانا بھی اس نے کاشان کے کہنے پر بنانا سیکھا تھا، مگر یہ جھاڑ پونچھ والے کام میں اسے کافی وقت لگ جاتا تھا۔ کاشان نے اس سے کہا تھا کہ وہ جلد کسی میٹ کا انتظام کر دے گا، مگر وہ خود اتنی چھٹیوں کے بعد آفس گیا تھا، اس لیے اس کا گھر لیٹ آنا ہو رہا تھا، اور جب وہ کسی دن گزار کر گھر آتا تو رینم مروتاً اس سے میٹ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی۔ 3 دن ہو گئے تھے اس گھر میں خود صفائی کرتے ہوئے، اور صبح کاشان کے آفس جانے کے بعد اسے نیند نہیں آئی، وہ صبح ہی گھر کی صفائی سے فارغ ہو گئی۔ اتفاق سے گھر میں گروسری کا ضروری سامان بھی موجود نہیں تھا۔ معلوم نہیں آج کاشان کب تک آفس سے گھر واپس آئیں گے، رینم نے سوچتے ہوئے خود گروسری کا پلان بنایا۔ وقت بھی کافی تھا اور مارٹ بھی زیادہ دور نہیں تھا، ان کے اپارٹمنٹ کے سامنے والے روڈ پر 10 قدم کے فاصلے پر ہی مارٹ موجود تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے، وہ ٹیکسی سے قریبی مارٹ میں اتری، اس نے گھر کی کافی اشیاء خریدی۔ وہ فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہی تھی، اسے بڑا مزہ آیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ چیزیں خرید کر وہ گھر آئی، سارا سامان اپنی جگہ پر پہنچا کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ ابھی وہ بال ڈرائی کر رہی تھی کہ گھر کی بیل بجی۔ ارے واہ، آج تو جلدی گھر آ گئے آپ،
दरवाज़ा खोलने पर उसे काशान का चेहरा नजर आया तो रेनम ने मुस्कुरा कर कहा, अपनी डॉल की याद आ रही थी इसलिए आ गया। वो फ्रेश फ्रेश सा अपनी बीवी को बाहों में लेता हुआ बोला, शुक्र है 3 दिन बाद आपको ख्याल तो आया, वरना रोज रात के 9 बज रहे थे घर आते आते। रेनम काशान के सीने पर अपना सर रखकर शिकवा करने लगी, ख्याल तो हर लम्हा आता है मेरी जान, मगर ये ऑफिस वाले बहुत जालिम हैं, समझते ही नहीं। नए शादीशुदा आदमी को रात गए तक ऑफिस में नहीं बिठाना चाहिए। काशान रेनम को बाहों में उठाए बेडरूम में लाता हुआ बोला, उफ मेरा वो मतलब थोड़ी था। रेनम शर्मिंदा होते हुए बोली, मगर मेरा वही मतलब। काशान रेनम को बेड पर लिटाकर उस पर झुकता हुआ बोला, मगर थोड़ी देर गुजरने के बाद वो रेनम को देखने लगा। कुछ चूल्हे पर रखा है तुमने? किसी चीज के जलने की खुशबू आई तो काशान रेनम को देखकर उससे पूछने लगा। हल्की आंच पर चाय रखी थी अपने लिए, रेनम सहमे हुए अंदाज में बताने लगी। जब से उसने काशान का झाड़ियाना अंदाज देखा था तब से रेनम ऐसे मौके पर कुछ भी कहने से डरती थी। जाओ फिर चाय लेकर आओ, अब तुम से रात को निपटूंगा। 3 दिन बहुत ऐश कर ली तुमने। काशान बेड से उठता हुआ मानी खेजी से बोला। रेनम नजरें झुकाए खुद भी बेड से उठ गई और किचन में जाने लगी। यार चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ, आज दोपहर को लंच नहीं किया मैंने। काशान वार्डरोब से कपड़े निकालता हुआ रेनम से बोला तो वो सर हिलाकर किचन में आ गई। फ्रिज से फ्रोजन पैकेट निकाले जो वो अभी ही खरीद कर लाई थी। शामी कबाब और नगेट्स तलकर वो चाय समेत टेबल पर लेकर आई और काशान को वहीं से आवाज दी। इतनी जल्दी ये सब कुछ बना लिया, जबरदस्त। वो चेंज कर चुका था। कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, अभी इतनी माहिर भी नहीं हुई है आपकी बीवी, ये सब बाहर का सामान है। रेनम ने प्लेट में कबाब और नगेट्स निकालकर काशान के सामने रखते हुए उसे मजे से बताया, बाहर से कौन लाया ये सब? काशान ने माथे पर बल सजाए रेनम को देखकर पूछा, आज सुबह घर की सफाई से जल्दी फारिग हो गई थी तो सोचा क्यों ना ग्रोसरी करने जाया जाए। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह घर का सामान लिया है। काशान, इतना मजा आया ये सब करके। वो दोनों कप्स में चाय निकालकर मगन अंदाज में काशान को बताए जा रही थी, बगैर ये देखे कि उसकी बातों से काशान के चेहरे पर कितने रंग आए हैं। रेनम की जबान तालू से जब चिपकी जब काशान ने चाय से भरा कप एक के बाद एक उठाकर दीवार पर दे मारा। छनाके की आवाज से न सिर्फ कप टूटे बल्कि काशान के रद्दे अमल से रेनम सहम कर पीछे हो गई। उसके बाद एक एक करके काशान ने टेबल पर सारी प्लेट चीजों समेत उठाकर जमीन पर पटकना शुरू की। रेनम खौफ के मारे अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए दीवार से जा चिपकी। सारी चीजें तहस नहस करने के बाद जब रेनम ने काशान को अपनी तरफ आता देखा तो वो मजीद खौफ से कांप गई और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दीवार से जुड़ी पीछे हटने लगी, मगर 3 कदम में काशान फासला दे करके उसके करीब आया। किससे पूछकर घर से बाहर कदम निकाला तुमने? बालों को मुट्ठी में जकड़े अब वो रेनम का चेहरा ऊपर किए गुस्से में उससे सवाल कर रहा था। काशान, वो घर में चीजें खत्म हो गई थी इसलिए मैंने सोचा। रेनम उसको गुस्से में देखकर बुरी तरह कांपती हुई अपनी सफाई देने लगी। किसकी इजाजत से? काशान ने दोबारा चीख कर पूछा। रेनम को रोना आने लगा। सॉरी, मैं पूछना भूल गई थी। काशान को जवाब देते हुए वो बाकायदा रोने लग गई। पैसे कहाँ से आए? काशान ने उसके बालों को मुट्ठी में दबाए मजीद उसकी गर्दन को पीछे करते हुए एक और सवाल किया। आपने जो पॉकेट मनी दी थी मुझे। रेनम को खौफ आने लगा उसकी गर्दन ही ना टूट जाए। वो काशान की शर्ट मुट्ठी में दबाए हुए बोली, मार्ट कैसे गई? गुस्से से रेनम से एक के बाद एक सवाल कर रहा था। टैक्सी में। काशान, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। रेनम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, जैसे आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। किसी गैर मर्द के साथ टैक्सी में अकेले कैसे बैठी तुम? मालूम नहीं तुम्हें आदमी किस तरह के होते हैं? झटके से वो इसके बालों को छोड़कर, उससे पहले रेनम का सर दीवार पर लगता अब उसका मुंह पकड़ चुका था। वो टैक्सी वाला शरीफ था, बूढ़ा था। प्लीज काशान, सॉरी। काशान के फौलादी हाथों की उंगलियां उसके गालों में बुरी तरह धंस रही थी, जिनको अपने हाथों की मदद से हटाकर वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। काशान ने उसका मुंह छोड़ा तो वो पीछे दीवार से जा लगी। काशान ने जोर से 2 दफा अपना हाथ दीवार पर दे मारा। बराबर में दीवार से लगी रेनम ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसे खौफ था कि काशान का भारी हाथ कहीं उसके मुंह पर ही ना पड़ जाए। वैसे भी जिस तरह काशान ने उसका मुंह पकड़ा था उसके जबड़े अभी भी दुख रहे थे। काशान 1-2 डेकोरेशन पीस तोड़कर अपना मजीद गुस्सा निकालता हुआ घर से बाहर निकल गया और रेनम अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए नीचे बैठती चली गई।
پورے ڈائننگ ہال میں کانچ بکھرا پڑا تھا اور روتی ہوئی خود بھی اپنے آپ کو کانچ کی طرح بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کاشان کے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، بالوں کا جوڑا بنایا۔ کاشان کے ساتھ رہتے ہوئے ان 15 دنوں میں اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے گھر میں بے ترتیبی پسند نہیں ہے۔ یہ بات کاشان نے باتوں ہی باتوں میں اسے 2-3 دفعہ باور کرائی تھی۔ اس لیے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے بجائے شاپر میں سارا کانچ جمع کرنے کے بعد کمرے کو سمیٹنے میں لگ گئی۔ رنم کو ڈر تھا کہ کاشان گھر واپس آ گیا اور بکھرا ہوا لاؤنج دیکھ کر اسے کہیں دوبارہ غصہ نہ آ جائے۔ پورا لاؤنج سمیٹ کر جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اس کے موبائل پر فرح کی کال آ رہی تھی، مگر وہ اس وقت بات کیسے کر سکتی تھی۔ کال کاٹ کر وہ واش روم میں چلی گئی تاکہ اپنا منہ دھو کر رات کے کھانا کی تیاری کرے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب کاشان گھر واپس آیا تو ڈائننگ ہال سمٹا ہوا تھا۔ کاشان بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بیڈ پر رنم سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ کاشان کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دفعہ پھر خوف نمایاں ہوا۔ یہاں آؤ۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے وہیں کھڑے کھڑے اس نے رنم کو آرڈر کیا۔ کاشان، آئی ایم سوری، میں آئندہ کبھی بھی باہر نہیں نکلوں گی آپ کی پرمیشن کے بغیر۔ پلیز مجھے کچھ مت کیجیے گا۔ میں سمجھی تھی آپ کو خوشی ہوگی میری گرداری کی طرف توجہ دینے پر۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے منہ میں جو آیا خوف کے مارے بولتی ہوئی کاشان کے پاس آ رہی تھی۔ رنم کو دیکھ کر کاشان کو صاف محسوس ہو رہا تھا وہ بری طرح سہم چکی ہے۔ جب رنم کاشان کے سامنے آ کر رکی تو کاشان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ کاشان کے سینے سے لگنے کے بعد رنم نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا کاشان کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب رنم کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے اسے نرمی میں اپنے باہوں میں لے کر چپ کرا رہا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بولنا چاہیے تھا نا۔ میں کوئی غیر ذمہ دار انسان یا لاپرواہ انسان تو نہیں ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں یہ سب چیزیں تمہیں لا کر نہیں دیتا؟ تم سے شادی میں نے اس لیے تو نہیں کی ہے کہ تمہیں فاقوں میں مار دوں، اور اگر تمہیں خود جانے کا دل تھا تو مجھے بول دیتی، میں لے کر چلا جاتا۔ یوں اکیلے باہر جانا کہاں ٹھیک ہے؟ کوئی بچی تو نہیں ہونا تم۔ اس طرح کی نظروں سے باہر کی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ پیسے بھی میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم گھر کا سودا سلف لاتی۔ اب چپ ہو جاؤ اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ وہ رنم کو اپنے سینے سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، کھانا تو نہیں بنایا ہوگا رات کا؟ وہ اب بھی اس سے نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ بنا لیا تھا، میں لے کر آتی۔ اب رنم اسے کیا بتاتی کہ کتنا ڈرنے لگی تھی وہ اس کے غصے سے۔ کچن میں آ کر وہ مائکرو ویو میں کھانا گرم کرتے ہوئے کاشان کے مزاج اور غصے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کھانا کھانے تک کاشان اس کو بہلانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے وہ اسے یہ بتانا نہیں بھولا کہ وہ اس پر کتنا بھی غصہ کر لے مگر اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے۔ جلدی سو گئے بابا آج؟ رات کے کھانے کے بعد سبحان ہر روز کی طرح بہروز کے پاس آیا تو اسے سوتا دیکھ کر یسریٰ سے پوچھنے لگا، ہاں دوپہر میں کم نیند لی تھی اس لیے سو گئے۔ بابا دوائی وقت پر لے رہے ہیں نا؟ وہ سامنے ٹیبل پر دوائی چیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ٹھیک سے لے رہے ہیں، میں خود دے دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے، تم اپنی فکریں کم کرو ذرا۔ وہ اس کا احساس کر کے بولی، میری فکر کرنے کے لیے آپ اور بابا موجود ہیں۔ وہ یسریٰ کا ہاتھ عقیدت سے تھامے اسے بتانے لگا، پھر چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا مگر بول نہیں پا رہا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو تو بول دو بیٹا۔ آپ اس دن کاشی اور رنم کے آنے پر بتا رہی تھی کہ سیرت کا رشتہ آیا ہے۔ اب بھی یسریٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے یسریٰ کو اب اس کے پوچھنے پر یقین ہو گیا۔ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ وہ سیرت کو یقیناً پسند کرتا ہے مگر سیرت نے تو اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی۔ یسریٰ نے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کا چہرہ تھاما۔ پسند ہے تمہیں سیرت؟ سبحان یہ مت سوچنا وہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا تم سے پوچھ رہی ہوں، بلکہ میں اپنے بیٹے سے اس کی پسند پوچھ رہی ہوں۔ یسریٰ اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے فوراً بولی، پہلے بتائیں رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ بڑا باجی نے بھیجا ہے اس کا رشتہ عاشر کے لیے، مگر مجھے اپنی بہن اور بیٹی سے پہلے تمہاری خوشی عزیز ہے، اس لیے بے فکر ہو جاؤ، کہیں نہیں جانے دوں گی سیرت کو۔ یسریٰ نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا، یہ بات میں نے سیرت کو بتائی کہ تمہاری آنی نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے تو اس نے بنا اعتراض کے فیصلے میرے اور تمہارے بابا کے اوپر چھوڑ دیا۔ یسریٰ نے اپنی بیٹی کی سعادت مندی کے بارے میں سبحان کو خوش ہو کر بتایا، آپ ابھی ریسٹ کریں، بابا صبح جلدی اٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی اٹھنا ہوگا۔ وہ یسریٰ کو کہتا ہوا ایک نظر سوئے ہوئے بہروز پر ڈال کر اپنے روم میں جانے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے اس کا ارادہ سیرت کے پاس جانے کا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں کنفیوز ہو رہی تھی ان دونوں ڈریسز کو لے کر۔ بتاؤ ذرا کل آنی کے گھر کون سا والا ڈریس پہن کر جاؤں؟
سیرت نے دونوں ڈریس ہینگر سمیت زبان کے سامنے لہراتے ہوئے اس سے پوچھا، بہت زیادہ ہی نہیں دل چاہ رہا تمہارا آنی کے گھر جانے کا؟ دونوں ڈریسز کو ہاتھ میں لے کر سائڈ پر وہ بولا، تمہیں ہی شکوہ ہے کہ میں ریزرو ہو کر رہتی ہوں، اب جانے کے لیے ڈریس کا پوچھ رہی ہوں تو بھی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ سیرت اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر بولی، ڈریس کا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ لو موبائل، عاشر سے پوچھ لو اسے کون سا کلر پسند ہے۔ زبان نے اپنا موبائل نکال کر سیرت کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے۔ سیرت نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی جو اس سے چھپائی نہیں جا رہی تھی، اور زبان کا موبائل لے کر دوبارہ اس کی پاکٹ میں ڈالا۔ کیوں کی تم نے یہ حرکت؟ زبان کو اس وقت سیرت کی ہنسی ضبط کرنا زہر لگ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سیرت کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اف تمہیں تو میری ہر بات ہی بری لگ رہی ہے صوبی، آخر اعتراض کیا ہے تمہیں؟ شاید وہ اس کو مزید تپانے کے موڈ میں تھی یا اس کو ایسا کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مجھے آنی کے بھیجے گئے رشتے پر تمہارا اعتراض نہ کرنے پر اعتراض ہے۔ تمہیں میری پوزیشن معلوم ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الجھا رہتا ہوں، تم بھی مجھے سمجھنے کی بجائے میرے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہو۔ سمان نے اسے شرم دلانی چاہی، یہ پوزیشن تو اب تمہاری ساری زندگی ہی رہنی ہے، نہ ہی کام ختم ہونے ہیں تمہارے کبھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم سے اپنے ماما بابا کے سامنے منہ کھولا ہی نہیں جائے گا، تم ان کے سامنے اپنے اور میرے رشتے کی حقیقت بتانے کی ہمت رکھتے ہی نہیں ہو۔ اگر مجھے ذرا بھی احساس ہوتا صوبی کہ تم اتنی کم ہمتی کا مظاہرہ کرو گے، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کرتی۔ سیرت نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے غصے میں کہا، شٹ اپ سیرت، تم میرے گریز کو کم ہمتی کا نام، اور اس گریز کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم ماما بابا کی سگی اولاد ہو۔ مجھ سے نکاح نہیں کرتی، بس ساری زندگی لوگوں کو بے وقوف بناتی۔ زبان کو سیرت کی بات پر اس سے زیادہ غصہ آنے لگا، تبھی وہ طنز کر بیٹھا جو سیرت کو بری طرح چبھا۔ ماں بناتی لوگوں کو بے وقوف اور کر لیتی اپنا خود کا گزارا جیسے تیسے بھی، تمہارے ہاتھوں بے وقوف بننے سے تو یہی بہتر تھا۔ سیرت نے چیخ کر کہا، آواز نیچے رکھو سیرت، کمرے سے باہر تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے۔ زبان نے غصے میں اسے وارن کرتے ہوئے کہا، نہیں تو کیا کرو گے تم؟ کچھ نہیں کر سکتے تم، اس روز روز کے ڈرامے کو آج یہیں ختم کرو، طلاق دو مجھے تاکہ یہ قصہ آج ہی ختم۔ سیرت نے مزید بلند آواز میں کہا، طلاق چاہیے تمہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ زبان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ سیرت کے مزید چیخنے پر زبان کو بھی غصہ آنے لگا، اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ آخر کو تمہارے باپ نے بھی تو یہی کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ سیرت پنجیاں ہنسی، مگر اس کے الفاظ نے تیزاب کے چینٹوں کا کام کیا، جس پر زبان تڑپ ہی اٹھا۔ سیرت! زبان زور سے چیخا، اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ اس سے پہلے وہ سیرت کے منہ پر نشان چھوڑتا بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ زبان! سیرت کے کمرے سے باہر آتی چیخوں کی آواز پر جب یسرا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سیرت اور زبان کو قریب کھڑے دیکھا۔ زبان کا ہاتھ ہوا میں بلند دیکھ کر یسرا نے بے یقینی سے زبان کو پکارا۔ دوسری طرف زبان یسرا کو بیڈ روم میں آتا دیکھ کر ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ ماما میری بات سنیں۔ زبان سیرت کو چھوڑ کر یسرا کے پاس آیا، مگر وہ چپ کر کے سیڑھیاں اترتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور اندر سے اپنا دروازہ لاک کر لیا۔ زبان اپنے کمرے میں آیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل اندر سے پشیمان تھا، معلوم نہیں یسرا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ I'm sorry، غصے میں بھی مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ سیرت کو جب اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تو وہ زبان کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی۔ اس کو یوں سر تھامے بیٹھا دیکھ کر سیرت کو مزید افسوس ہوا۔ سیرت کی آواز سن کر زبان نے اپنا سر اٹھایا، ضبط سے زبان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ I'm sorry صوبی، سیرت نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا۔ زبان لب بھیج کر جھٹکے سے اٹھا، سیرت کا بازو پکڑ کر اسے اپنے روم سے باہر نکالتا ہوا بولا، ماما کا دل صاف نہیں ہو جاتا، تم اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ سیرت کے منہ پر دروازہ بند ہوا تو وہ حد تک زبان کا رویہ دیکھتی رہ گئی اور چپ کر کے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ صبح سیرت کی آنکھ کھلی، اپنے سائڈ پر رکھے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، یعنی صوبی ابھی گھر پر ہوگا۔ سیرت سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر زبان کے پاس جانے لگی۔ جب تک ماما کا دل صاف نہیں ہو جاتا تم شکل مت دکھانا مجھے۔ اسے کل والے زبان کے لفظ یاد آئے، بے ساختہ اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کتنی بری طرح ناراض ہو گیا ہے، کیسے مناؤں اب اس بدتمیز انسان کو؟ وہ ناخن چباتے ہوئے سوچنے لگی۔ فریش ہو کر اپنے روم سے باہر نکلی تو شاہدہ زبان کا یونیفارم ہاتھ میں پکڑے زبان کے کمرے سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے بھی منہ پر 12 بجے ہوئے، خیریت تو ہے؟ سیرت نے شاہدہ کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ جی، بڑے مہینوں بعد آج زبان صاحب غصے میں نظر آ رہے ہیں نا، اور آج صبح صبح ہی غلام بخش کی شامت آ گئی ہے۔
ویسے تو وہ ہم سے بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں، کبھی نوکروں والا سلوک بھی نہیں کیا، مگر آج لگ رہا ہے کوئی بات ہو گئی ہے صبح صبح۔ شاہدہ نے ایک سانس میں سیرت کو کھڑے کھڑے پوری کہانی سنائی اور پھر سانس لی۔ جانتی ہوں میں تمہارے صاحب کے غصے کو، بالکل سمندر کے جاگ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ یونیفارم کہاں لے کر جا رہی ہے؟ سیرت نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑا، سبحان کا یونیفارم دیکھ کر پوچھا۔ وہ جی کل اس پر استری مارنا بھول گئی تھی۔ شاہدہ نے تھوک نکلتے ہوئے اپنی غلطی بھی بتائی۔ لاؤ مجھے دو یہ یونیفارم، میں آئرن کر دیتی ہوں۔ جاؤ ناشتے کے لیے چائے کا پانی رکھو، پراٹھوں کے لیے تازہ آٹا گوندو۔ سیرت نے شاہدہ کے ہاتھ سے یونیفارم لے کر اسے ہدایت دی۔ شاہدہ سر ہلا کر چلی گئی۔ سیرت سبحان کا یونیفارم آئرن کر کے اس کے کمرے میں آئی۔ کل رات والے کیجول ہولیے میں کمرے میں ٹہلتا ہوا وہ نظر آیا۔ شاید اپنے یونیفارم کا انتظار کر رہا تھا، مگر سیرت کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے یکسر بدلے۔ نرمی کے بجائے اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا یونیفارم لے کر میرے کمرے میں آؤ، یہ کام کرنے کے لیے میں نے شاہدہ سے کہا تھا، تم سے نہیں۔ اف آرام سے بھائی، کتنی محنت سے آئرن کیا ہے۔ تمہاری بیوی میں ہوں یا شاہدہ سے نکاح کیا ہے تم نے؟ سیرت نے معصومیت سے سبحان سے پوچھا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو سیرت۔ سبحان انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ واہ میرے ایس پی، آج لگ رہے ہو صحیح کے دبنگ پولیس والے۔ سیرت اس کے غصیلے انداز پر اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہو گیا تمہارا؟ اب جاؤ میرے کمرے سے، چینج کرنا ہے مجھے۔ سبحان نے کڑک لہجے میں کہا۔ اچھا نا، اب اتنا زیادہ غصہ تو مت دکھاؤ، جلدی سے نیچے آ جاؤ، ناشتہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ سبحان کا لہجہ اس کو اس لیے فیل ہوا کہ پہلے کبھی سبحان نے اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر سیرت اس کے لہجے کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے ناشتہ بنانے کی۔ سبحان نے کہنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شاید وہاں وہ اسے زیادہ ہی ہرٹ کر چکی تھی۔ سیرت سیڑھیاں اتر کر کچن میں جاتے ہوئے سوچنے لگی۔ ناشتے میں سیرت نے تہہ دار پراٹھے بنائے، بالکل ویسے ہی جیسے فائزہ سبحان اور کاشان دونوں کو اسکول کے لنچ میں بنا کر دیتی تھی، اور سبحان کے پسندیدہ پیاز والا آملیٹ ناشتے میں بنا کر ٹرالی میں ساری چیزیں رکھتے ہوئے وہ ہال میں آئی تو سبحان سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ اور سوبی، دونوں مل بانٹ کر ناشتہ کرتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سیرت نے مسکراتے ہوئے سبحان کو دیکھ کر کہا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے ناشتہ مت بنانا۔ سبحان سیرت سے کہتا ہوا باہر جانے لگا۔ ناشتہ نہیں کرنا تو پھر اپنا یونیفارم اتارو، سیرت اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی، کیونکہ اب اس کو غصہ آنے لگا۔ اتنے نخرے اس نے کبھی پہلے زندگی میں نہیں دکھائے تھے۔ کیا بےہودگی ہے، منہ کھولنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کیا بول رہی ہو۔ سبحان اس کی بات سن کر اپنے ماتھے پر ناگوار شکنے لاتا ہوا بولا۔ بس تمہارے دماغ میں تو ایک ہی بات آتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب تھا جب میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کرنا تو یہ کپڑے بھی تمہارے میں نے ہی آئرن کیے تھے، اتارو انہیں بھی۔ اپنے لفظوں پر غور کرنے کے بعد سیرت بغیر شرمندہ ہوئے بولی اور آگے بڑھ کر سبحان کا کالر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سبحان اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، کاشان گھر پر ہی موجود تھا۔ رنم کو گھر کے کام میں لگے دیکھ کر رنم کے نہیں کرنے کے باوجود اس نے رنم کی کافی ہیلپ کروائی۔ تمہارے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ میڈ ارینج ہو گئی ہے، مگر ساتھ ہی بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ آج سے نہیں 3 دن کے بعد آئے گی، چھٹیوں پر گئی ہوئی ہے۔ رنم کے ہاتھ سے آئرن لے کر وہ خود اپنی شرٹ پریس کرتا ہوا بولا۔ شکر خدا کا، یہ تو واقعی گڈ نیوز ہے میرے لیے، رنم نے خوش ہو کر بے ساختہ کہا، مگر کاشان کے دیکھنے پر دانتوں تلے زبان دبا لی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اپنے گھر کے کام کرنا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ رنم نے مسکراتے ہوئے بات بنائی تو کاشان بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے رنم، تم نے یہ کام کبھی اپنے گھر میں نہیں کیے۔ آفس سے لیٹ آنے کی وجہ سے میں بھی فوری طور پر میڈ کا انتظام نہیں کر سکا، پھر بھی تم نے بنا شکوہ کیے اتنے دنوں تک گھر کی صفائی کی۔ میں شاید اچھا شوہر ثابت نہ ہوں، مگر تم ایک اچھی بیوی ہو۔ کاشان اپنے کپڑے آئرن کرتا ہوا رنم سے بولا اور رنم خاموشی سے کاشان کو دیکھتی رہی۔ رنم کے دیکھنے پر کاشان اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہوا، کیا سوچنے لگی؟ اب کاشان دوسری شرٹ آئرن کرتا ہوا رنم سے پوچھنے لگا۔ وہ اچھی بیوی اسے کیا بتاتی کہ کبھی کبھی اس کا شوہر اپنی بیوی کا دل کتنا دکھاتا ہے۔ کچھ نہیں، سوچ رہی، یہ کپڑے آپ کیوں پریس کر رہے ہیں؟ آفس کی شرٹ ہے ساری، لائے میں آئرن کر دوں۔ رنم نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لینی چاہی۔ رہنے دو، میں جلدی کر دوں گا، جاؤ تم شاور لے لو۔ کاشان مصروف انداز میں اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولا تو رنم شاور لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو کاشان دیوار سے چپکی LED پر کرکٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج اسے آنے کی گھر جانا تھا۔ کل رات سونے سے پہلے رنم نے کاشان کا اچھا موڈ دیکھ کر اسے فرح کے گھر ڈنر کا بتایا، جس پر کاشان آسانی سے ایگری کر گیا۔ رنم نے سونے سے پہلے فرح کو اپنے آنے کا ڈن کیا۔
وہ خوش تھی کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار آنی کے گھر جا رہی تھی۔ کپڑے اور جیولری اس نے پہلے ہی سلیکٹ کر لیے تھے۔ کاشان، آپ آنی کے گھر کون سا ڈریس پہن کر جائیں گے؟ رینم نے برش سے اپنے بالوں کو سلجھاتے ہوئے پوچھا۔ بتاتا ہوں، کاشان بولتا ہوا دوبارہ میچ دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ 2 گھنٹے کاشان کو کرکٹ دیکھتے ہوئے آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ پچھلے 2 گھنٹے سے بار بار پوچھے جا رہی ہوں، رینم نے ضبط کرتے ہوئے چوتھی دفعہ کاشان سے پوچھا۔ کیا پوچھ رہی ہو میری جان؟ میچ اب بور ہو چکا تھا، اس لیے ریموٹ سے پاور آف کرتا ہوا وہ رینم کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہی کہ آنی کے گھر کون سا ڈریس پہن کر جائیں گے؟ رینم بالوں کا جوڑا بنا کر بیڈ پر کاشان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ ایسی باتیں کر کے بور مت کرو، محبت بڑی باتیں کرو تاکہ میری چھٹی کا دن اچھا گزرے۔ وہ رینم کا جوڑا کھول کر اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا بولا۔ میں اس وجہ سے بول رہی تھی، راستہ کافی دور ہے، جلدی گھر سے نکلیں گے تبھی وہاں جلدی واپس آئیں گے۔ وہ کاشان کو پیچھے ہٹانے کی جرت تو نہیں کر سکی، یوں ہی لیٹتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ آج تو باہر نکلنے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا، کسی اور دن کا پروگرام رکھ لو۔ کاشان اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر رول کرتا ہوا بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں کاشان؟ اب کے ایگری کرنے پر ہی تو آنی کو ہم دونوں کی آنے کا میں بول چکی ہوں، وہاں سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، رینم نے بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب بھی میں ہی بول رہا ہوں، میرے بولنے پر ان سے فون کر کے معذرت کر لینا۔ رینم کو بولنے کے بعد وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موڈ نہیں تھا تو آپ کو رات کو ہی بولنا چاہیے تھا کاشان، انہوں نے ہمارے لیے کتنا ارینج کر لیا ہوگا۔ رینم کو اس طرح فون کر کے منع کرنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ مگر اب اس کی بات کا کاشان بھی برا مان گیا تھا۔ جب بھی وہ اٹھ کر بیٹھا، میں تمہیں الو کا پٹھا لگ رہا ہوں کہ چھٹی کے دن بھی ڈرائیونگ کی نظر کر دوں؟ جب کہہ رہا ہوں کہ کسی اور دن چلیں گے تو اب آگے سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زوردار آواز میں رینم سے بولا تو رینم اٹھ کر روم سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کاشان اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، آنی سے فون پر معذرت کرنے، انہیں بتانے کے لیے آپ کا انویٹیشن ہم نے قبول کیا بنا کسی ریزن کے۔ اب ہم آپ کے گھر نہیں آ رہے کیونکہ آج ہمارا موڈ نہیں، لہٰذا اس کو اپنی انسلٹ سمجھے گا اور آپ آئندہ ہمیں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رینم کی بات کرتے کرتے گلا رونے لگا۔ وہ کاشان کو جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کاشان نے پاس پڑا ریموٹ کھینچ کر دیوار پر مارا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ 20 منٹ سے ڈرائنگ روم میں صوفے پر دونوں پاؤں اونچے کیے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، اینڈ وقت پر آنی کو کیا بہانہ بنا کر انکار کرے۔ 3 دفعہ اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور پھر صوفے پر رکھ دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے رونا آنے لگا۔ کیا مصیبت پڑی ہے تمہیں؟ میں ابھی مرا نہیں ہوں جو یوں سوگ منانے بیٹھ گئی ہو۔ کاشان ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کو ڈانٹنے لگا، جس پر رینم کو مزید رونا آیا۔ وہ حیرانگی سے کاشان کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ ہاں بس یہ ٹسوے بہا بہا کر دکھاؤ مجھے، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کے آنسو دیکھ کر پگھل جاؤں۔ صرف میرے ایک دفعہ کہنے پر تم اپنی آنی کے گھر سے نہیں اٹھی تو پھر دیکھنا۔ اب یوں دیدے نکال کر گھورنا بند کرو اور 15 منٹ کے اندر تیار ہو کر فوراً آؤ۔ کاشان رینم کو بولتا ہوا ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ رینم نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، اسے واقعی 15 منٹ کے اندر جلدی جلدی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ فوراً اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب سبحان کا گھر واپس آنا ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی یسریٰ پر اس کی نظر پڑی۔ صبح بھی یسریٰ کے بیڈ روم کا بند دروازہ دیکھ کر دل میں افسوس ہوا۔ سبحان یسریٰ اور بہروز سے ملے بغیر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا۔ ماما آپ پلیز میری بات سن لیں۔ ابھی بھی یسریٰ موبائل پر فرح سے آج ڈنر پر نہ آنے کی معذرت کر کے بیٹھی تھی، تبھی سبحان اسے دکھائی دیا۔ یسریٰ اس کے لیے کھانا گرم کرنے کے گھر سے کچن میں جانے لگی کیونکہ شاہدہ اب اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ تبھی سبحان کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سبحان چلتا ہوا یسریٰ کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سبحان نے یسریٰ کا ہاتھ تھاما۔ ماما آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہے میری وجہ سے اور میرے عمل سے کل آپ کا بہت دل دکھا ہے۔ آپ میری پوری بات سن لیں، پھر بے شک جو سزا دینا چاہیں گی میں اف بھی نہیں کروں گا۔ سیرت مجھے بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی۔ آپ کے اور بابا کے پاس آنے کے بعد میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا، وہ کھو گئی تھی مجھ سے، مگر شاید اللہ کو اسے آپ سے اور بابا سے ملانا تھا۔ چند ماہ پہلے وہ مجھے دوبارہ ملی۔ اس کے ابا جنہوں نے اسے پالا وہ بہت بیمار تھے، ان کے کہنے پر بہت زیادہ اصرار پر میں نے سیرت سے نکاح کیا، مگر اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ دونوں کی سگی بیٹی ہے۔ وہ وقت اور سچویشن ایسی تھی کہ میں آپ کو یا بابا کو نکاح کے بارے میں بتا نہیں سکا، یا شاید اندر سے ڈر تھا کہ آپ انکار نہ کر دیں۔ میں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اپنی لائف نہیں گزار سکتا، اس لیے میں نے سیرت سے نکاح کر لیا۔ اس بات کا ملال مجھے ساری زندگی رہے گا کہ میں نے اپنے نکاح سے اپنے ماں باپ کو لا علم رکھا، ان سے چھپ کر نکاح کیا۔
مجھے معاف کر دے ماما، میں نے آپ کے اور بابا کے بغیر یہ اسٹیپ اٹھایا۔ نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا سیرت آپ کی اور بابا کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے۔ بعد میں بابا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں اندر سے ڈرتا رہا کہ یہ خبر کہیں ان کو ہرٹ نہ کرے۔ آپ کو یا بابا کو میری طرف سے دکھ پہنچے گا تو میں سکون میں نہیں رہوں گا۔ آپ مجھ سے کل سے بات نہیں کر رہی، میں سکون میں نہیں ہوں، پلیز آپ دونوں مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ میں کسی بھی قیمت پر آپ دونوں کو کھونا نہیں چاہتا، نہ آپ دونوں کی آنکھوں یا دل میں اپنے لیے ناراضگی دیکھ سکتا ہوں۔ سبحان اپنا سر یسرا کے گھٹنے پر رکھ کر ملول انداز میں اس سے بول رہا تھا اور یسرا آنکھوں سے آنسو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب میں رنم کے لیے تمہارا سوچ سکتی ہوں تو سیرت کے لیے کیوں انکار کرتی؟ مجھے تو بتا دیتے بیٹا، مجھے کیوں اس بات سے دکھ ہوتا؟ اتنے دن تک تم نے اپنے دل پر بوجھ رکھا، پاگل۔ اس نے سبحان کے سر پر چپت لگائی تو سبحان نے اس کی گود سے سر اٹھایا۔ آپ واقعی ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ وہ دوبارہ یسرا کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھنے لگا۔ نہ میں ناراض ہوں، نہ تمہارے بابا ناراض ہوں گے، وہ سبحان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی تو سبحان یسرا کے دونوں ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یسرا مسکرا کر سبحان کو دیکھنے لگی۔ سبحان کے ہر انداز میں عقیدت، عزت، محبت اور اپنائیت کو دیکھ کر اسے اپنے اور بہروز پر فخر ہونے لگا۔ کل وہ اپنی آنی کے گھر ایک اچھا دن گزار کر واپس آئی تھی۔ کل کاشان رنم کو اس کے آنی کے گھر لے گیا۔ فرح رنم اور کاشان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ عاشر بھی ان دونوں سے بہت اچھے طریقے سے ملا، جبکہ غفران خالو کاشان سے ہاتھ ملا کر اور رنم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر لا تعلق ہو گئے۔ فرح اور عاشر ہی رنم اور کاشان سے باتیں کرتے رہے۔ رنم نے نوٹ کیا کاشان فرح سے تو بات کر رہا تھا مگر عاشر کی صرف باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ رنم کو یہ بات کافی فیل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب فرح کسی کام سے ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو رنم بھی کاشان کو دیکھنے یا بولنے سے پہلے فرح کے پیچھے روم سے نکل گئی۔ شاید رنم آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ کھانا اچھے ماحول میں کھا کر کاشان اور رنم اپنے گھر کے لیے نکل آئے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے، مگر رنم نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ کاشان کا موڈ وہاں پر بھی اور واپسی پر بھی اچھا رہا۔ صبح آفس بھی وہ اچھے موڈ میں گیا۔ کاشان کے آفس جانے کے بعد رنم معمول کے مطابق سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی اور گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اف کیا مسئلہ ہے! جھاڑو دیتے ہوئے میز سے رنم کا پاؤں ٹکرایا تو وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ رنم کا موبائل بجا تو اس نے جھاڑو پٹک کر یسرا کی کال ریسیو کی۔ اور بتاؤ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ سلام دعا حال احوال کے بعد یسرا نے رنم سے پوچھا۔ کاشان کے آفس جانے کے بعد سو گئی تھی، آج کافی لیٹ اٹھنا ہوا، بس ابھی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہوں۔ رنم نے سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ 2 بجا رہی تھی۔ ابھی تک میٹ کا مسئلہ نہیں حل ہوا؟ کیسے صفائی کر رہی ہو تم خود سے؟ تمہیں تو کبھی گھر کی صفائی کرنے کی عادت نہیں رہی رنم۔ یسرا ایک دم بیٹی کی فکر کرتے ہوئے بولی، عادت تو واقعی نہیں ہے ماما، مگر گھر بھی تو صاف رکھنا ہے۔ کاشان کو بالکل پھیلاوا پسند نہیں ہے۔ سامنے والے فلیٹ کی فیملی سے کاشان نے بات کی ہے، کوئی میٹ کام کرتی ہے مگر وہ چھٹیوں پر گئی ہے۔ کاشان نے بتایا کہ وہ پرسوں آ جائے گی۔ یسرا کو فکر مند دیکھ کر رنم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چلو میں شاہدہ سے کہتی ہوں، وہ تمہارے فلیٹ میں آ کر کام کر دے گی، اور جب تک کوئی میڈ ارینج نہیں ہو جاتی وہی کام کر لے گی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جھاڑ پونچھ کر کے اپنی اسکن کا بیڑا گرک کرنے کی۔ یسرا نے منٹوں میں اس کے مسئلے کا حل نکالا تو رنم ریلیکس ہو گئی۔ یہ بتاؤ تم گھر کا چکر کب لگا رہی ہو؟ شادی کے بعد تو تم ایک دفعہ بھی رکنے نہیں آئی۔ یسرا کی بات سن کر رنم ایک دم چپ ہو گئی۔ ماما رکنے کا تو تھوڑا مشکل ہے، کاشان کو آفس جانے کا مسئلہ ہوگا، انہیں صبح کے لیے جگانا، بریک فاسٹ کے لیے مسئلہ ہوگا، وہ تو خود سے کبھی نہیں منع کریں گے، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا میری وجہ سے انہیں کوئی پرابلم ہو۔ رنم نے سہولت سے بات بناتے ہوئے کہا، تو یہاں پر کاشان کے رکنے پر پابندی ہے کیا؟ تم دونوں ہی نیکسٹ ویکینڈ پر رکنے آ جاؤ، بلکہ میں خود کاشان سے رکنے کا کہہ دوں گی۔ تم جاؤ فریش ہو کر اچھا سا تیار ہو، شوہر کے آنے پر سر جھاڑ منہ پھاڑ نہیں گھومتے۔ جب تم کاشان کو فریش نظر آؤ گی تو وہ اپنے سارے دن کی تھکن بھول جائے گا، اور گھر کی صفائی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں ابھی شاہدہ کو بھیجتی ہوں۔ یسرا سے بات کرنے کے بعد رنم جھاڑو وہیں چھوڑ کر کھانا بنانے چلی گئی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ کام کی اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ تھوڑی دیر بعد شاہدہ آ جاتی۔ 1 گھنٹے بعد جب گھر کی بیل بجی تو سامنے نوید شاہدہ کے بیٹے کو دیکھا۔ تم؟ اماں کہہ رہی، اماں کہاں ہے تمہاری؟ رنم نے 12 سالہ نوید سے شاہدہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ اکثر شاہدہ کے ساتھ ان کے گھر پر بھی آتا تھا اور چھوٹے موٹے کام نمٹا دیتا تھا۔ باجی
اماں کو تو ابا نے بلا لیا تھا، اماں نے مجھے کہا ہے کہ جا کر باجی کے گھر کی صفائی کراؤ۔ چلو اب جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کام نپٹاؤ۔ رنم نوید کو کام سمجھا کر خود شاور لینے چلی گئی کیونکہ کاشان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب تک وہ شاور لے کر نکلی نوید نے گھر کی صفائی کر لی۔ واہ بھائی، تم نے تو بہت ہی کوئک سروس دکھائی۔ ایسا کرنا کل بھی تم ہی آ جانا، مگر 12 بجے تک۔ یہ بتاؤ کھانا کھایا تم نے؟ رنم نے اپنی حساس طبیعت کی مد نظر نوید کا خیال کرتے ہوئے پوچھا۔ جی باجی، کھانا تو میں نے گھر سے کھا لیا تھا۔ نوید کے جواب پر اس نے فریج سے فریش جوس نکالا اور گلاس میں بھر کر اسے تھما دیا۔ آج گرمی بھی کافی تھی، بیچارہ بچہ صفائی کرتے کرتے پسینہ ہو گیا تھا۔ گرمی کے باعث رنم نے بھی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کا پٹا عادت کے مطابق گلے میں ڈال کر وہ شام کی چائے کا ارینج کر رہی تھی، کیونکہ 5 بج چکے تھے اور کاشان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ چائے کا پانی رکھ کر چولہا جلانے والی تھی اور ڈور بیل بجی۔ نوید نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر دروازہ کھولا۔ کاشان مسکراتا ہوا اندر آیا، مگر نوید کو اپنے فلیٹ میں موجود دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوید کے سلام کے جواب میں کاشان اس سے پوچھنے لگا۔ باجی نے بلایا تھا صفائی کرنے کے لیے، نوید نے جواب دیا تو کاشان کو غصہ آنے لگا۔ اتنے میں رنم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چائے لے کر آتی ہوں، رنم نے مسکراتے ہوئے کاشان سے کہا۔ کاشان ناگوار نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر نوید سے بولا، صفائی کر لی تم نے؟ اب جاؤ۔ کاشان کا لہجہ دیکھ کر رنم کے لب سکڑ گئے۔ اس کا انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کاشان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ نوید تم جاؤ، کل 12 بجے تک آ جانا۔ رنم نے جلدی سے بولا تو کاشان نے اسے گھور کر دیکھا۔ کل یا اب کبھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کاشان نے ڈپٹتے ہوئے نوید سے کہا تو وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے کاشان آپ کو؟ رنم نے حیرت سے اس کے خراب موڈ کی وجہ جاننی چاہی۔ کاشان چلتا ہوا رنم کے پاس آیا، رنم کا بازو پکڑ کر اس کو بیڈ روم میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ کاشان، رنم اس کے رد عمل پر حیرت زدہ ہو گئی۔ کیوں بلایا تم نے نوید کو؟ کاشان نے چیخ کر پوچھا۔ رنم اس کو غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ ماما کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا جب تک میٹ کا ارینج نہیں ہو جائے گا تب تک شاہدہ صفائی کر جائے گی۔ شاہدہ نے نوید کو بھیج دیا۔ رنم کاشان کو ساری بات بتاتی ہوئی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ کاشان نے اسے دوبارہ دھکا دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ یعنی تم آنٹی کو فون کر کے اپنے دکھڑے روتی ہو کہ کاشان کے گھر مجھے کام کرنا پڑتا ہے؟ کاشان بیڈ کے پاس رنم کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے غصے میں پوچھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت غلط سمجھ رہے ہیں مجھے کاشان، میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ بات کرتے ہوئے ویسے ہی ذکر نکلا تو ماما نے کہا کہ وہ شاہدہ کو بھیج دیں گی۔ کاشان کے دوبارہ بیڈ پر دھکا دینے کی وجہ سے وہ اٹھی نہیں، یوں ہی لیٹے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ اوکے چلو مان لیتا ہوں، ذرا مجھے اپنی روزمرہ کی روٹین بتاؤ، میرے آفس جانے کے بعد تم کیا کیا کرتی ہو؟ کاشان یوں ہی کھڑے ہو کر اس سے استفسار کرنے لگا۔ کاشان سوری۔ رنم کو اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی وہ کاشان کو غصے میں دیکھ کر معافی مانگنے لگی۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے، وہ چیخ کر کہتا ہوا سگریٹ سلگانے لگا۔ آپ کے جانے کے بعد سو جاتی ہوں، 12 بجے اٹھنے کے بعد گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر کھانا چڑھاتی ہوں، اس کے بعد شاور لے کر ٹی وی دیکھ لیتی ہوں یا موبائل پر یشل سے بات کر لیتی ہوں۔ 5 بجے آپ کے آنے کے ٹائم پر شام کی چائے کی تیاری کرتی ہوں۔ رنم بتاتے ہوئے ایسے شرمندہ ہو رہی تھی جیسے اپنی غلطیاں بتا رہی ہوں۔ کاشان سگریٹ پیتا ہوا غور سے اس کی ساری روٹین سن رہا تھا۔ تم 12 بجے گھر کی صفائی سٹارٹ کرتی ہو، مطلب میرے جانے کے بعد تم 12 بجے سو کر اٹھتی ہو۔ گڈ۔ 4 کمروں کی صفائی کتنی دیر میں ہو جاتی ہوگی؟ وہ رنم سے پوچھنے لگا۔ 1.5 سے 2 گھنٹے میں، رنم نے روحانسی لہجے میں کہا۔ یعنی تم 2 بجے تک صفائی سے فری ہو کر کھانا بناتی ہو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ کھانا بنانے میں لگتا ہوگا، اس کے بعد سارے کا سارا ٹائم تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ کاشان سگریٹ پیتا ہوا ٹہلتا ہوا بول رہا تھا۔ رنم اب باقاعدہ رونے لگی۔ کاشان اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ پورے دن میں 3 گھنٹے تمہاری محنت صرف ہوتی ہے، منع کیوں نہیں کیا تم نے آنٹی کو جب انہوں نے شاہدہ کی آفر کی، جبکہ صرف 2 دن بعد میڈ یہاں پر کام کرنے آ جاتی؟ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر سنجیدگی سے رنم سے پوچھنے لگا۔ کاشان مجھے بالکل عادت نہیں ہے، اس سے تھوڑا مشکل لگتا ہے، مگر میں کر لوں گی صفائی، پلیز آپ غصہ نہیں کریں۔ وہ کاشان کو غصے کا انداز اپنے بازو پر اس کی گرفت سے خوب لگا سکتی تھی۔ کاشان کو غصے میں دیکھ کر رنم کی جان نکلنے لگی۔ یہ بھی مان لیتا ہوں نازک سی ڈال ہو تو مشکل ہوتا ہوگا تمہارے لیے روز اتنی محنت کرنا۔ یہ بتاؤ نوید کے سامنے تم بغیر آستین کے کپڑے کیوں پہن کر آئی؟ اب وہ رنم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ رنم کے وارڈروب میں اس کے سارے کپڑے تقریباً سلیو لیس تھے۔ اسے شادی سے پہلے بھی عادت تھی سلیو لیس ڈریس پہننے کی۔ شادی کے بعد اس نے گرمی کی وجہ سے سلیو لیس ڈریس بنائے۔
جس پر کاشان اسے بول چکا تھا کہ یہ ڈریس وہ صرف گھر میں اس کے سامنے پہن سکتی ہے، باہر سلیو لیس پہننے کی ضرورت نہیں۔ کاشان وہ تو بچہ ہے، رنم نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ دوبارہ سے وہ سگریٹ جلاتا ہوا اس سگریٹ والا ہاتھ سے رنم کا دوسرا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ رنم کو ڈر تھا کہ کہیں سگریٹ اس کے ہاتھ پر نہ لگ جائے۔ وہ سگریٹ کو دیکھتے ہوئے کاشان سے بولی، 12 سال کی عمر کا لڑکا بچہ نہیں ہوتا۔ جب میں 13 سال کی عمر میں قتل کے جرم میں جیل گیا تھا، 12 سال کی عمر کا بچہ پہلے سے جیل میں موجود تھا۔ ریپ کیا تھا اس نے اپنے سے چھوٹے 10 سال کے لڑکے کا۔ کاشان نے بتاتے ہوئے سگریٹ اس کے بازو پر رکھی، جس پر رنم کی زور سے چیخیں نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سیرت کچن میں موجود تھی۔ یسرا آ کر اس سے پوچھنے لگی، بابا کو میرے ہاتھوں کا سوپ پسند آیا تھا جو میں نے ان کے لیے پرسوں بنایا تھا، وہی بنا رہی ہوں ان کے لیے۔ میں اور تمہارے بابا سوچ رہے ہیں ایک بڑی سی پارٹی ارینج کریں جس میں ہم سب کو تمہارے اور سبحان کے نکاح سے آگاہ کر دیں گے، اور وہ ایک طرح سے ولیمے کی دعوت ہوگی۔ یسرا نے مسکرا کر بہروز کا آئیڈیا سیرت کو بتایا، جس پر سیرت نظر جھکا گئی۔ شوق تو بہت لگا ہوگا آپ کو اور بابا کو یہ خبر سن کر، خاص کر آپ کو تو سوبی کے لیے کوئی بہت ہی حسین، ایجوکیٹڈ، ویل آف لڑکی چاہیے تھی جو کہ کسی طرح اس سے کم نہیں لگے۔ سیرت نے نظریں اٹھا کر یسرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر یسرا کے چہرے پر مسکراہٹ تھم گئی۔ تم خود کو حسین، ایجوکیٹڈ اور ویل آف نہیں سمجھتی، یہ ساری خوبیاں تو تم میں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر تم میری پہلی اولاد ہو، میری بیٹی۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں تمہارے لیے، جب تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو گی، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یسرا نے سیرت کو یقین دلاتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز؟ کس بات پر کچن میں کھڑے ہو کر اتنا ایموشنل ہوا جا رہا ہے؟ سبحان پولیس اسٹیشن سے ابھی آیا تھا۔ یسرا کی آواز پر کچن میں آیا تو یسرا اور سیرت کو دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہارے بابا اور میں فنکشن رکھنے کا سوچ رہے ہیں جس کو سیدھا سیدھا تمہارا اور سیرت کا ولیمہ کہا جا سکتا ہے۔ بہروز مشورہ کریں گے تم سے بھی، یسرا نے سیرت سے الگ ہو کر سبحان کو بتایا۔ مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اور بابا کا حکم ہمیشہ کی طرح سر آنکھوں پر۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا، میں داماد ہرگز نہیں بننے والا آپ دونوں کا، ہمیشہ بیٹا ہی بن کر رہوں گا۔ بے شک آپ دونوں اپنی بیٹی کو بہو سمجھ لینا، تم میرے اور بہروز کے بیٹے ہی ہو، یہ بات تم نہ بھی بولو تو بھی مجھے معلوم ہے۔ تم کبھی داماد بن ہی نہیں سکتے، ہمیشہ ہی بیٹے بن کر رہو گے۔ تمہاری وجہ سے ہی تو سیرت ہم دونوں کی زندگی میں واپس آئی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اجازت دیں اپنے بیٹے کو کہ وہ آپ کی پیاری سی بہو کو ڈنر کرانے آج باہر لے جائے۔ سبحان ابھی سیرت کا چہرہ دیکھتے ہوئے یسرا سے بات کر رہا تھا۔ میں آج بزی ہوں، میرا موڈ نہیں ہے ڈنر کا۔ یسرا کے کچھ بولنے سے پہلے سیرت بولتی ہوئی سوپ کی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ یسرا گردن موڑ کر سبحان کو دیکھنے لگی تو وہ سر کھو جانے لگا۔ آپ ٹینشن مت لیں، تھوڑا غصہ دکھائے گی، 1-2 باتیں سنائے گی، 3-4 بار نخرے دکھانے کے بعد آخر میں مان جائے گی، پٹا لوں گا میں اس کو۔ سبحان کے ایسے بولنے پر یسرا کو ہنسی آ گئی۔ رنم بیڈ پر لیٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ کافی دیر سے رونے کے بعد اب اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ کاشان نے بہت بے دردی سے اس کے بازو پر سگریٹ داغی تھی۔ اس کے بازو پر جلنے کا نشان واضح نظر آ رہا تھا اور رنم کو زخم دے کر اب دوسرے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ رنم کا وجود 2 گھنٹے سے رونے کے بعد اب سسکیاں لے رہا تھا۔ جب بھی بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور کاشان روم میں داخل ہوا، رنم تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب کی طرف جا کر اپنے لیے لمبی آستین کا ڈریس نکالنے لگی۔ وہ ڈریس لے کر واش روم کی طرف جانے لگی، تبھی کاشان نے اس کا راستہ روکا۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر واپس وارڈروب میں رکھا۔ رنم کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے ڈریسر کے پاس لایا۔ ڈریسر کے پاس موجود چھوٹے سے اسٹول پر رنم کو بٹھایا۔ اب وہ اس کی پشت پر کھڑا ہو کر اس کے بال برش کر رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا آج یہ سب کر کے، تمہیں تکلیف دے کر میں بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے تمہیں تکلیف پہنچا کر، شاید پیار کرتا ہوں تم سے، ڈول ہو تم میری۔ کاشان رنم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بول رہا تھا۔ رنم کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ تم بہت معصوم ہو رنم، تمہیں باہر کی دنیا کا ان مردوں کی سوچ کا اندازہ نہیں ہے۔ ان کی گھٹیا سوچ اور گندی نظروں کو تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسے مردوں کے ساتھ جیل میں گزارا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا آدمی، سب عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم اس چیز کے لیے مجھے ظالم کہنا چاہتی ہو کہو، مگر میں تم پر کسی کی بھی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے نے آج تمہارا بازو دیکھا ہوگا، کیا کیا خیالات اس کے دماغ میں آئے ہوں گے، یہ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں۔ پلیز تم اسے میری خود غرضی کہہ لو یا پھر تنگ نظری، میں کسی کی بھی نظر تمہاری طرف اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
عزت ہو تم میری، اور اپنی عزت پر میں کمپرومائز ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارا ہاتھ چلانے کا بہانہ نہیں ڈھونڈا یا کوئی موقع تلاش نہیں کیا تمہیں تکلیف دینے کا۔ بس تمہیں نوید کے سامنے اس طرح بغیر آستین کے کپڑے اور گلے میں دوپٹہ ڈالے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، جو تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنا۔ اب مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں تکلیف دے کر پلیز مجھے معاف کر دو۔ کاشان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، جیسے اس کا بھی بازو بری طرح جلا ہو، جیسے وہ بھی تکلیف سے گزر رہا ہو۔ کاشان اپنی آنکھوں میں نمی لائے رنم کے وجود کو اپنی باہوں میں لیے رنم سے معافی مانگ رہا تھا۔ رنم کو لگا کاشان آج اسے زخم دے کر شرمندہ ہے۔ آؤ، کھانا میں ٹیبل پر لگا چکا ہوں، کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے سے الگ کر کے کاشان اس کو بولتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل پر لے گیا۔ رنم کو کھانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ کاشان نے اپنے ہاتھوں سے رنم کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد فریزر سے آئس کریم نکالی، جو اس وقت رنم کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا، مگر وہ انکار کے بغیر چپ کر کے کاشان کے ہاتھوں سے کھاتی رہی۔ جب رنم کھانے کے بعد ٹیبل سے جھوٹے برتن اٹھانے لگی، تب بھی کاشان نے اس کو منع کر دیا اور بیڈ روم میں جا کر لیٹنے کو کہا۔ وہ خود ہی برتنوں کو واش کر کے رنم کے پاس آیا، رنم کے برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ آفس جانے سے پہلے میٹ کا ارینج کر جاؤں گا، تھوڑی دیر پہلے واچ مین سے بات کی تھی میں نے، وہ صبح ہی میٹ کو بھیج دے گا۔ تم مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا رنم، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سوبی اور تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ کاشان رنم کا بازو نرمی سے سہلاتا ہوا اس سے بات کرتے کرتے کہیں کھو گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں رنم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رنم نے اپنا سر کاشان کے سینے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا تو کاشان اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رنم اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے معلوم ہے میں کبھی کبھی تم سے بہت زیادہ مس بیہیو کر جاتا ہوں، تمہارا دل دکھا دیتا ہوں اپنے رویے سے، تمہیں میری باتیں بہت ہرٹ کرتی ہوگی، مگر یہ سب کچھ میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، غصے میں کر جاتا ہوں اور بعد میں پچھتاتا ہوں۔ رنم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دیا کرو پلیز۔ کاشان اس کے سینے سے اپنا سر ہٹائے آنکھیں بند کر کے بولے جا رہا تھا، اور رنم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کاشان پلیز دوبارہ میرے ساتھ اس طرح مت کریے گا، مجھے آج بہت تکلیف ہوئی تھی۔ رنم کے بولنے پر اس نے سر اٹھا کر رنم کو دیکھا۔ سوری۔ شرمندہ ہو کر وہ رنم کا چہرہ اور بازو چومنے لگا۔ کاشان نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا، کل اس کے ماما بابا سے بھی ملوانے لے کر جائے گا۔ اس نے پیار کی یقین دہانی کروا کر اسے باہوں میں لیتا ہوا وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا، مگر رنم کو معلوم تھا وہ اس وقت شرمندہ ہے، اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہے۔ اتنے سالوں کا اپنے اندر غصہ بڑھے ہوئے وہ اتنی جلدی نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ رنم کو لگا جیسے اس کے لیے امتحان کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ سوتے ہوئے کاشان کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے پیار سے آپ کے اندر موجود محرومیوں سے پنپتے ہوئے اس غصے کو باہر نکال دوں گی کاشان، مگر پلیز آپ مجھ پر اعتبار کرنا مت چھوڑیے گا۔ رنم کاشان کا چہرہ دیکھ کر سوچنے لگی اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی بند کر دی۔